अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 13 मार्च है, हफ्ता सन 2021। सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूँ, पिछली वीडियो में मैं 12 मार्च की बजाय 25 मार्च का वर्ड मैंने यूज़ किया। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी भेजे उस पे, तो मेरी माज़रत कि वो हमसे तस्हीह नहीं हो सकी, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ। जब वीडियो हमने अपलोड कर दी तो फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग का भी इशू था, तो इसलिए वो हम उसको तब्दील नहीं कर सके, टाइमली पता नहीं चला। इस पर मेरी माज़रत कबूल कीजिए। वो 12 मार्च था लेकिन मेरे मुँह से 25 मार्च निकल गया। आज जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा सेनेट में इलेक्शन के हारने के बाद, और क्या जो सेनेट चेयरमैन है उसका जो इलेक्शन हुआ उसको अदालत में कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है? क्या अदालत उसको देख भी सकती है? कानून क्या कहता है इस हवाले से? और फिर मरीम नवाज साहबा के फ्यूचर के हवाले से नून लीग ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है और कहा गया है कि उन्हें धमकियां दी गई हैं कि उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा, और ये कहा कि अगर उनको किसी ने कुछ भी उनको हुआ तो ये फिर पाकिस्तान, जरदारी ने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, लेकिन फिर नून लीग ये नारा नहीं लगाएगी, हम पाकिस्तान का फिर नारा नहीं लगाएंगे। और बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू। लेकिन ये ट्रिगर क्यों हुआ सारा, इसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पर, ये थोड़ा-सा इस पर नज़र डालेंगे। और फिर आज जो मैं आपको बताऊँगा कि जो बिलावल भुट्टो ने अपनी इंतहाई जो करीबी साथी हैं, जो कोर कमेटी है, उनके साथ मीटिंग में जो बात कही है कि ये जो सारी शिकस्त है सेनेट के इंतखाबात में, ये कैसे हुई, और अब मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी का चलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अब अमली तौर पर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये बात बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी समझते हैं कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त है, इसके पीछे नून लीग का पूरा पूरा हाथ है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो शिकस्त है, उसकी एक वजह बुनियादी तौर पर देखें, अमली जो सियासत है उसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब वो सियासतदान थे, फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के वो साथी हैं जिन्होंने जीएचक्यू को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम तक लगाया कि हमें जनरल बाजवा ने ये कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और ये अब्दुल गफूर हैदरी और ये सब साथ दें पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का, तो हम नवाज शरीफ को फिक्स करने के लिए तैयार हैं। और फिर सबसे पहले जो धरने की बात थी कि जी हमने जीएचक्यू के सामने धरना देना है, वो ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के बहुत सख्त बयानात हैं। मैं ना वो चलाना चाहता हूँ, ना मैं रिपीट करना चाहता हूँ, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, अभी भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, तो इतने अहम ओहदे पर ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके हवाले से उसके ये नज़रियात हों, तो किस तरह से उनको आप बिठा सकते हैं? क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है वो जब सदर पाकिस्तान नहीं होते मुल्क में तो वो सदर होता है, और अगर किसी वजह से चेयरमैन सेनेट बीमार हैं या कहीं और हैं तो फिर डिप्टी चेयरमैन जो है वो भी एक खासी अहमियत का हामिल होता है। अगरचे चेयरमैन के ना होने की सूरत में स्पीकर जो हैं उनके पास ये जाता है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो शिकस्त है उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये एक बहुत अहम फैक्टर था। अब ज़रा ये जो बात हो रही है कि हम चैलेंज करेंगे और जाएंगे कौमी हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 199 और 184(3) की जुरिस्डिक्शन को हम इन्वोक करेंगे। बात ये है बिल्कुल सीधी, जो 2012 के जो लॉज हैं, इलेक्शन लॉज हैं, जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है, कौमी असम्बली के फ्लोर पर और सेनेट के फ्लोर पर जो भी प्रोसीडिंग्स हो, जो कुछ भी हुई हो बात, वो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड है और उसको किसी अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अदालत के इख्तियार में ये नहीं है कि जो सेनेट के अंदर और कार्रवाई जो है और कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है उसको कोई भी अदालत चैलेंज कर सके। ये इलेक्शन जो है ये आइन और कानून, ये आइन के तहत ये हुआ सारा, और इसीलिए जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं था और वहाँ पर उनका कोई नुमाइंदा नहीं था। तो इसलिए ये तो कानूनी तौर पर अगर ये अदालतें
یہ سنتی ہیں تو یہ ایک نئی تاریخ بن رہی ہوگی پاکستان میں. اور خاص طور پر جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ بار بار یہ کہتے ہیں، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ عدالتیں جو ہے وہ سیاسی معاملات میں نہیں جائیں گی. اور ہم نے ایک لا میکر کو نااہل قرار دے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ حوالہ دیتے ہیں خواجہ آصف کا، اور سپریم کورٹ نے بحال کیا اور 1 سال کانسٹیچوئنسی ہے وہ ریپرزنٹیشن کے بغیر رہی. تو انہوں نے وہ تو اس بات کو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا بات کرتے ہیں. بظاہر یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کو آپ چیلنج کر سکیں، اور کیونکہ یہ آئین کے تحت پروٹیکشن ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو بھی کارروائی ہے اس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا فیوچر کیا. دیکھیں لوگوں کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ کنوکٹڈ ہیں احتساب عدالت سے، اور سپریم اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی تھی، لیکن سزا ان کی ویسے ہی ہے. سماعت ابھی کیس کی اپیلوں کی شروع نہیں ہوئی. اب مریم نواز باہر کیسے آئی تھی؟ نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملا تھا، وہ گئے علاج کے لیے، باہر چلے گئے. مریم نواز صاحبہ اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت نواز شریف کی بیماری کا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا تھا، جعلی سارے کاغذات بنائے جا رہے تھے، تو اس وقت مریم نواز صاحبہ کو اپنے والد صاحب کی تیمارداری کے لیے یا ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پیرول پر رہا کر کے سروسز ہاسپٹل بھیجا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی ہاسپٹل میں تھے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی تھی. وہ بھی گرفتاری میں ہی سروسز ہاسپٹل آئے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک ڈرامہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ باہر نہیں جا رہے، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے. پھر اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ کو لایا گیا، ایک پورا ڈرامہ کہ جناب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے باہر نہیں جانا، اور والدہ کے کہنے پر، اور ان کے پھر اس طرح سے وہ گئے ہیں. تو انہی دنوں پیرول پر رہائی ہوئی ان کی مریم نواز صاحبہ کی. اور پھر نواز شریف صاحب انتظار کرتے رہے، حالانکہ وہ ان کی ضمانت ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی، لیکن وہ انتظار کرتے رہے وہاں پر اپنا ہاسپٹل میں کہ اگر میں ہاسپٹل سے گھر چلا گیا تو پھر یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی ضمانت کی درخواست کا کیا فیصلہ ہوگا. تو پھر پہلے پیرول پر آئے، پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی. اور وہ ضمانت کی بنیاد کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے والد کی تیمارداری کرنی ہے. میرٹ پر وہ ضمانت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تیمارداری کی وجہ سے تھا. نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور یہ ضمانت جو ہے یہ اسی طرح رہی. اب یہ نیب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے عدالت کا رجوع کرے گی. اب وہ جو گراؤنڈ تھی ان کی ضمانت کی، نواز شریف صاحب تو یہاں پر نہیں ہیں. نواز شریف صاحب تو علاج کے لیے ملک سے باہر آئے ہوئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ باہر نہیں جا سکتی. انہوں نے بیچ میں کوشش کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے، مجھے ایک سرجری کروانی ہے. آپس میں بیچ میں بات ہوئی، لیکن عمران خان صاحب نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ بالکل نہیں، میں ان کو اجازت نہیں دوں گا. اب اس ڈر سے کہ مریم صاحبہ نے گرفتار ہونا ہے، ایک مخصوص ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جس پہ کہا گیا کہ انہیں ٹیلی فون کالز آئی ہیں، انہیں گالیاں دی گئی ہیں، انہیں کہا گیا کہ ہم انہیں سمیش کر دیں گے. اور پھر جاوید لطیف صاحب بڑے ایک سینئر رکن ہیں PMLN کے، دوسرے بھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو یہ کہا، نعرہ لگایا کہ پاکستان کھپے، کہ پاکستان چاہیے، پاکستان کے خلاف کچھ نہیں ہم کریں گے بھلے جو کچھ بھی ہوا. لیکن اگر مریم نون لیگ کی قیادت یہ کہہ رہی ہے، اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہم تو جی پھر بس اگلی بات کہتے ہیں مشرقی پاکستان کو نہ دہرایا جائے تاریخ کو. مجھے یہ بتائیں کہ ایک کنوکٹڈ ایک جو احتساب عدالت کی ایک خاتون ہے، اب ان کی جو ضمانت کی بنیاد تھی کہ اپنے والد کی تیمارداری کرنی ہے، اگر اس کے بعد وہ جیل جاتی ہیں ضمانت منسوخ ہونے کے بعد، ہزاروں قیدی ہیں اس طرح کے مقدمات میں، لیکن پھر بھی ان کے پاس عدالت کا فورم ہے، وہ سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کی درخواست دے سکتی ہیں. یہ کہنا کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا، مریم نواز کو کچھ اگر ہو گیا تو پاکستان ہم توڑ دیں گے، یہ مشرقی پاکستان کی طرح علیحدگی کر لیں گے، کن احمقوں کی جنت میں آپ رہتے ہیں.
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ پاکستان کے بارے میں اگر کسی نے کوئی بات بھی کی نا تو اس کی زبان بھی گدی سے گدی سے یا کیا وہ ورڈ ہے، میری اردو کمزور ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ وہ زبان کھینچ لیں گے۔ اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کرپشن کے پیسے سے آپ نواز شریف ہو یا کوئی بھی شخصیت ہو یا مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو، ایون میں کہتا ہوں عمران خان صاحب بھی ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پاکستان 22 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے، اور وہ اس ایک کوشش میں ہے کہ یہاں پہ حالات اچھے ہو جائیں اور کرپشن سے نجات مل جائے۔ تو لیکن ہاں، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جناب اگر اس کو یہ پکڑ لیا، اس کو یہ ہوا تو ہم پاکستان کو تہہ و تبالا کر دیں گے، بہت ہی یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اس ملک کی محبت کتنی ہے۔ جو بھی کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، جو بھی یہ بات کرے، یعنی شرم نہیں آئی ان کو کہ ناموس رسالت کے معاملے پر فرانس نے جو کچھ کیا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم تہس نہس کر دیں گے ان لوگوں کو جو اس طرح ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مریم نواز کو کچھ ہوا تو پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ افسوس ہے، تم لوگوں کی غلامانہ ذہنیت پر افسوس ہے کہ یہ سب دنیاوی چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، اور آپ غریب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، کوئی شریفوں کی اور بھٹوز کی اور مولانا فضل الرحمان کی اور یہ ولی خانز کی اور یہ جو اس طرح کے بڑے بڑے خاندان ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں بنا تھا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے نا، اگر آپ کو پاکستان نہیں چاہیے تو آپ چلے جائیں پاکستان سے، آپ جائیں، یہ عزت آپ کو پاکستان نے دی ہے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان نہیں رہے گا، پاکستان توڑ دیں گے۔ پاکستان توڑنے کی باتیں جو کرتے ہیں ان کی لوگ ٹانگیں توڑ دیں گے، لوگ ان کا منہ توڑ دیں گے۔ پاکستان کے عوام بڑے باغیرت ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کی بات جو ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے، اب یہ اس کی جو میں نے آپ کو اس کی جو بنیادی وجہ ہے میں نے آپ کو یہ بتائی۔ دوسرا، بہت ہی ایک جو گفتگو ناراضگی میں بلاول بھٹو نے کی ہے اپنی میٹنگ میں، پارٹی کی میٹنگ میں اہم لوگوں کو کہا ہے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کی، یہ مسلم لیگ نون نے کروائی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی، نواز شریف نے یہ سمجھا کہ اگر سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہو گیا تو گیم تو زرداری لے گیا، تو ہم تو رہ گئے پیچھے کے پیچھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ آیا۔ تو یہ بالکل میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں نہیں بنے گی، بالکل انہوں نے یہ آپس میں ایک منافقانہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے جلد یا دیر آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ پی ڈی ایم میں یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں یہ آپس میں نہیں چل سکتے۔ بلکہ اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو شروع سے ہی ضمنی انتخاب کے خلاف تھا، سینٹ کے انتخاب کے خلاف تھا، اور ہم تو استعفوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور اب یہ صورتحال اس طرف لے کے جائے گی کہ جس میں جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر، آپ یہ دیکھیے گا کہ اس پارٹی کے اندر ہی سے وہ نون لیگ کا جو بیانیہ نواز شریف کا اور مریم کا ہے اس کے خلاف آواز اٹھنے والی ہے۔ یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔